बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 फरवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक यार वो मुश्तरका एलामिया जारी हो गया पाकिस्तान और चीन का। वो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने बिन बुलाए मेहमान थे हैं नहीं, मुश्तरका एलामिया के मुताबिक चाइनीज़ लीडरशिप ने इनवाइट किया था। इज्जत रह गई नहीं, वो उन्होंने प्रेसिडेंट जी का लफ्ज़ नहीं ना डालने दिया होगा या प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ नहीं डालने दिया होगा। मुश्तरका एलामिया तो दोनों फ्रीकैन की मर्ज़ी से ज़ाहिर होता है ना, जारी होता है। मैंने आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना, आप मेरा व्लॉग सुने हो, इसके ऊपर मैंने पूरे 33 के 33 पॉइंट डिस्कस कर दिए, ठीक है, कि ये क्या है। हमने उसका आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन उस मुश्तरका एलामिया के फ़ौरन बाद ना कराची में एक मच्छर कॉलोनी है जो कि समंदर के किनारे वाक़या है। अच्छा जी, ठीक है। आई चंडीगढ़ रोड से थोड़ा सा इधर नु करके नक्शे में मैंने देखा है जी, अगर मैं गलत देख गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। उसको खाली करवाया जा रहा है। अच्छा जी, ताकि वहाँ पे मच्छर आ सके, चीनियों को दी जा सके और वो वहाँ पे काम कर सकें। ये महज फड्डा डालने की साजिश है। अच्छा, और मच्छर कॉलोनी के अंदर इतनी कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की, आप वहाँ से लोगों को करेंगे, यहाँ पे हज़ारों लोग सड़कों पे आके बैठ जाएंगे। यार ये अकल के अंधों को ज़मीन देख के इनकी माती मारी जाती है। ज़मीन की बात आए ना तो हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसे लोग हैं, एक महकमे के मुलाजमीन, उन्होंने माती मारी जाती है ज़मीन देख के ना, ब्लाइंड हो जाते हैं, अन्ने हो जाते हैं कि ज़मीन ओ बंदे मार दे, ज़मीन पे कब्जा करना, ठीक है। तो बंदे मार के, मेरा मतलब है कि यार अब देखिए सिपेक का हेडक्वार्टर जो है वो ग्वादर से कराची में मुंतकिल कर दिया आपने। जो रीजनल ऑफिस था ना, हेडक्वार्टर तो खैर नहीं, इसका जो रीजनल इलाकाई दफ्तर था, अब सिपेक घेर के सारा कराची लाना। कराची तो पहले ही मैनेजेबल नहीं रहा, कराची शहर तो पहले ही मैनेजेबल नहीं रहा, ठीक है। तो आप उसके अंदर मजीद कंसंट्रेशन करना चाह रहे हैं। ग्वादर तो हमने आबाद इसलिए किया था कि इसी बहाने एक नया शहर आबाद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की चालाक ब्यूरोक्रेसी ने, एजेंट ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ पे बिजली घर आज तक अप्रूव नहीं होने दिया। किसी एक्नेक की, किसी ईसीसी की मीटिंग में नहीं आया। लाना चीनिया ने है, हमने सिर्फ अप्रूवल करके उनके साथ नेगोशिएट करनी है, प्रोजेक्ट आगे तोड़ना है। और 3.5 सालों से तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, बल्कि 6 माह पहले हमने वहाँ से चीनियों को कहा था अपना आप समेटो और जाओ, या फिर हमें सिक्योरिटी के पैसे बताओ जो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो फिर कराची आ गए थे। तो उनमें से कुछ लोग अभी भी बैठे हुए थे ग्वादर में, फिर उनके लिए हमने जमात इस्लामी की खिदमत हासिल की, वहाँ पे मुजाहरे शुजारे करवाए। तो वो जो नहीं आ रहे थे वो भी आ गए, ठीक है। बजाय हम वहाँ पे पानी और बिजली फराहम कर देते कि वो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा देते हमने उनको मक्कू ठाप के वहाँ से भिजवा दिया है। हाँ चले, खैर झगड़ा ज़मीन का है। हालांकि बंदा कहे कि यार सारे प्लॉट तो आपने सिंघार हाउसिंग स्कीम में खुद अलाट करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे आगे चीनें काम करेंगे तो आपके प्लाटों की वैल्यू ही बढ़ेगी ना। इतनी बात क्यों नहीं समझ आती? 2-2 करोड़ वाला प्लाट 200 करोड़ का होएगा यार, होने दो काम नहीं। आपको याद है 25 मार्च 1971 को भी एक बंदे ने कहा था कि मुझे ज़मीन चाहिए, लोग नहीं। तू तो है ही गद्दार। दादाजी इसमें गद्दारी, मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का मुलाजिम इस तरह की बातें कर। दादाजी इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई? तारीख में लिखा है। टेंट करवाई, मैंने ठंड बड़ी लगती है, अगे चल। शिमाली इलाका जहाँ में वैसे ही बड़ी ठंड होती है, उत्तों मैं टेंट करवा ली, बहुत ठंड लगती है, लिहाजा आगे चलो। IMF, हाँ IMF ने की गया यार। दादाजी जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और IMF का, उसकी तफसीलात जारी हुई हैं। तफसीलात जारी हुई, हाँ ठीक है जी। $1 अरब तो पाकिस्तान को मिल गया। अगले 7 माह में पाकिस्तान को $3 अरब और मिलेगा IMF से। IMF कहते हैं कि अगले बजट के अंदर 450 अरब रुपए के अजाफी टैक्स लगेंगे। क्या? 450 अरब रुपए के
اضافی ٹیکس لگیں گے، وہ بجٹ کا حصہ بنا لیں ابھی سے. یعنی جون 2022 میں جو بجٹ پیش ہونا ہے اس میں باقی ٹیکس تو لگیں گے ہی لگیں گے جو آپ نے لگانے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 450 ارب روپے کے وہ ٹیکس ہوں گے جو کہ اضافی لگیں گے، یہ انہوں نے بتایا. ہاں بالکل نہیں، 450 صرف پیٹرولیم لیوی پہ ہے. ٹوٹل ٹیکسوں کا حجم 1155 ہے جو اضافی لگیں گے جی. یہ 450 کا فگر پھر خلیق کیانی نے کہاں سے دیا؟ صرف پیٹرولیم لیوی کی بات ہو رہی ہے. اوکے. اور 7255 روپے کا ہدف، 7255 ارب روپے کا ہدف ہوگا اگلے بجٹ کے لیے. اور تمام سرکاری خواہشین، تمام سرکاری ملازمین، سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو خوشخبری ہو، پنوتی ہو، خوشخبری ہو کہ ان کے اوپر جو ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر جو ٹیکس تھا نا جی، وہ بعض صورتوں میں ڈبل ہونے جا رہا ہے اور کچھ صورتوں میں ٹرپل ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ سالانہ ٹیکس دیتے تھے 5000 روپیہ تو وہ جون 2022 سے 10,000 روپیہ ہو جائے گا سیدھا. جی پایا نیوی کو واوا سارا ہی کام بان رہا جی. اس میں ہمارے ملک میں تو ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں، ایٹ سورس ان کا کٹ جاتا ہے. ہاں جی، تو ٹیکس ڈبل ہونے جا رہا ہے جی. اور بعض صورتوں میں جو بڑے بڑے ایگزیکٹوز ہیں جن کو تبدیلی بہت ہی آئی ہوئی تھی ان کے اوپر ٹرپل ٹیکس ہوگا. چھوڑے گا نہیں، مارے گا چن چن کے جی. جس میں تبدیلی میں حصہ ڈالا تھا اس کو تھپڑ پڑیں گے. یار ایک بندہ اپنا گیا سی امریکہ، وہ خبر آئی وہاں سے. کون سا والا؟ بھائی جن کا نام لینے سے بندہ غائب ہو جاتا ہے. یہ چائنا گیا تھا تو وہ امریکہ گیا تھا. بھائی نہیں، کوئی خبر نہیں آ پائی میرے پاس تو، کوئی خبر نہیں ہے. اچھا، ان کا اور ان کا دورہ چائنا، ان کا دورہ چائنا، ان کا دورہ امریکہ کو انسائڈ کر رہے تھے. اچھا جی. اب وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی. دیکھیے پینٹاگان کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دادا جی آئی ایم ایف کے ساتھ، پینٹاگان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ گرم جوش رہے ہیں. یہ بات تو ہے. جو آئی ایم ایف نے باتیں کی ہیں وہ آپ نے تفصیل سے پڑھی ہیں؟ یار میری نظر پہ پڑی تھی. کیا پڑھیں یار دادا جی؟ وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ بحیثیت مجموعی یہ فارغ ہے، یہ انہوں نے تفصیل میں لکھا ہے. نہیں یہ ایسی تو بات نہیں. دادا جی کہتے ہیں پہلے یہ ڈیوٹی اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں، پھر نیچے لاتے ہیں، پھر اوپر جا رہا ہے. اور اس نے اس کو نام دیا اسٹاپ اینڈ گو اکنامک پالیسیز. اب میں وہ لفظ یہاں کہنا نہیں چاہ رہا جو آئی ایم ایف نے لکھا ہے، جس کا پنجابی ترجمہ بڑا خوفناک بنتا ہے. چول کہتے ہیں بہت بڑا اچھا والا ہے، ٹوٹل فارغ ہے یہ. ہاں کہنا چاہیے ان کو. بولو جو کر رہے ہیں حرکتیں یار کسی بھی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس کو ڈیفینڈ تو نہیں نہ کیا جا سکتا. کیا خیال ہے جی؟ اور آئی ایم ایف نے آخری بات یہ کی کہ بندے کے پتر بنو ایف اے ٹی ایف کی سفارشات بلکہ تجاویز پہ عمل کرو. لیکن اس میں واحد سلور لائننگ پہ لگ گیا ہے جی. واحد سلور لائننگ یہ ہے کہ سپٹمبر میں یہ ختم ہو رہا ہے. کیا؟ آئی ایم ایف کا پروگرام. جی پروگرام، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم پیسے پکھوں میں ماریں گے. اچھا جی. اب پی ٹی آئی والے بھلا کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ پکھوں میں مارنے کے لیے پیسے لینے کے لیے نا صاحب جو ہے امریکہ گئے. اچھا جی. اور مارچ کے بعد دیکھیے گا آپ کیسے گیس کی قیمتیں کم کرتا ہے مہاتما، کیسے پیٹرول کی قیمتیں کم کرتا ہے مہاتما. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا. دیکھیے گیس کی قیمت تو اس وقت ہی کم ہو جانی ہے جب سردی ختم ہونی ہے. اس وقت ہمیں گیس کی قیمت زیادہ کیوں ٹھک رہی ہے؟ ایسے آ جائیے. ایک تو یہ کہ ہم نے بر وقت گیس کے، دیکھیے پیٹرن سمجھنے کی کوشش کیجیے. سردیوں کے 3 ماہ جو ہیں وہ گیس کی اوپر بات کر لیتے ہیں. گیس کی کنزمپشن جو ہے وہ تقریباً 4 گنا بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو باقی 9 ماہ ہوتے ہیں نا وہ تیاری رکھی جاتی ہے کہ یار ان 3 ماہ کے لیے ہم نے سپلائی سیکیور کرنی ہے کہ ادھر سے یہ 3 ماہ شروع ہوں تو پہلے مہینے کے اندر ہمیں رشیا سے سپلائی آ جائے ایل پی جی کی، دوسرے مہینے سے ادھر سے آ جائے، تیسرے مہینے سے ادھر سے آ جائے. ایل این جی کے آرڈر بھی ابھی سے ڈبل کر لیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے سردیوں کے اندر آرڈر ہی پلیس نہیں کیے ہوئے تھے. سردیوں کے لیے جو اضافی آرڈر پلیس کرنے تھے تو وہ پلیس نہیں کیے. لہٰذا پھر سپورٹ پہ سودے اٹھائے. سپورٹ پہ سودے جو ہے، اگر آپ کو شاہد خاقان عباسی والے کنٹریکٹ کے ذریعے $6.5 میں ایل این جی مل رہی تھی
تو سپاٹ کے سودوں میں $28 پہ ملی ہے. جب وہ مہنگی لے کے آئے ہیں تو یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہے وہی ہے نا, 12,000 بل اور 7,000 روپیہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں اس کے اندر شامل. بندہ سر نہ پٹ لے, کہ شریف آدمی آج مجھے بتا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جب فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس کی وجہ سے آئے تو یہ نااہلی تھی نا. تو جب کنزمپشن جو ہے وہ فروری کے بعد ختم ہو جائے گی, وہ جو ہائی کنزمپشن ہے وہ فروری کے بعد اس کا اینڈ ہو جائے گا, فیز آؤٹ ہو جائے گا نا, اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر دنیا کے اندر بھی اور ہمارے ہاں بھی پھر وہی مطلب کہ نارمل پیٹرن چلتا ہے دھیمی گتی کے ساتھ. تو وہ دھیمی گتی کے ساتھ جب چلتا ہے تو وہ پھر ہم رو پٹ کے مقامی گیس کو اور درآمدی گیس کو شاہد خاقان عباسی والی اور اپنے باجوہ صاحب والا بھی, باجوہ صاحب نے بھی تو کارنامہ سر انجام دیا تھا نا 9 مہینے والی سپلائی لائن والا. ہاں وہ تو ٹکر ٹوکری مارچ سے شروع ہو جائے گی ہونا, مارچ میں بھی ٹکر ٹوکری شروع ہو جائے گی. اس میں کمال کیا ہے, اور دنیا کی سستی ترین گیس جو وہ LNG جو لے کے آئے تھے ان اسی پھر سیر چ ماریں گے نا, چک کے سیر چ ماریں گے وہ سلنڈر, کیونکہ ظاہر ہے کہ میلہ لنگ گیا تو تمبا پھونکنا ہے. جب وہ پیک جب ہماری ڈیمانڈ تھی تب ہمیں دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑے کارنامے بیان کیے گئے تھے, 5ویں پشت کی دوغلی بلاغی جنگ کے مجاہدین کی طرف سے بہت کارنامہ, کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا جا کے. وہ سنیا ہے تمیمے نو ہاتھ جوڑ گئے. جی تصویر بڑی بستی ہے سر, یہ بہت بستی ہے. ویسے میرا مطلب ایڈی بھی کیڑی گل آ گئی سی, اجے تیری گندی اولاد جیڑی اتھے یوتھی مجہول القوم الجاہلیے, یہ اجے بھی انہوں نے گالاں کڈن ڈے نے. تو تمیمہ کیویں تیری معافی قبول کرے یار؟ ہاں تمیمے کو بھی تمیمے یرکی نا بھئی تمیمہ کیویں تیری معافی قبول کرے ہیں. ہاں بہت اچھے سٹائل مار رہا تھا اپنی طرف سے یار. لگتا ہے اس دفعہ مہاتما نے وہ جو انجیکشن لگا کے اپنا چہرہ کرتا ہے نا, گلو کرتا ہے نا, وہ اس نے تھلے والے حصے پہ زیادہ لگا لے, وہ کافی منحوس شکل بن گئی. تھوڑی بابا اگے نو آ گئے تھے اتوں وہ لگا لیا یہاں پہ اپنا ماسک جو تھا, جی وہ کافی زیادہ اس کے اوپر نوست ٹپک رہی ہے اس شکل کی. وہ جو اس کو ٹیکے لگاتا تھا نا. اور یہ ساری کی ساری تصویریں جو ہیں ہاتھ جوڑنے والی یہ والی, یہ ساری تصاویر جاری کروائی ہیں کس نے بھلا؟ کس نے؟ فواد چودھری نے. اچھا جی, مجھے لگتا ہے فواد چودھری جو ہے وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. دادا جی جو بندہ صحیح گال ٹیکے لگاتا تھا نا, جو گھٹیا سے گھٹیا تصویر تھی وہ جاری کروائی. پھر لگتا ہے جوابی طور پہ فواد چودھری کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے. اس کی وہ جو ہے نا ڈرے ہوئے بالو والی تصویر ہے وہ بھی جاری کی, انتقام نے اس نے جاری کروائی ہے کہ اچھا انہیں میری یہ غلط تصویر جاری کر, یہ بھی تصویر کٹ کے لا. یعنی اندازہ کرے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں فیصل ووڈے کے خلاف جو ہے وہ ججمنٹ ریزرو ہے. علی امین گنڈا پور نو تون چھڑے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ ہم نے ایک ولاگ کیا, دیکھیے گا. دادا جی جو بندہ ٹیکے لگاتا ہے عمران خان کو یہ چہرے کے لیے, آپ کو پتا ہے وہ دادا فوٹو شو کا لسنر ہے, فین ہے. تو اور سانو کنے دسنا سی اس سے مجھے تفصیلات سن رہی ہے دادا جی, ہوش اڑا دینے والی تفصیلات ہیں. اور مینوں کنے دسنا سی, مینوں الہام ہونا سی. ہم جو یہاں پہ بات کرتے ہیں بھلے مذاق کے انداز میں کرتے ہیں, ذرا بات لائٹ رہے, لیکن وہ بات ایک ذریعے سے آتی ہے, پھر ہم 1-2 اور ذریعوں سے تصدیق کرتے ہیں, پھر ہمارے خاندانی ذرائع بھی ہیں. ٹھیک ہے, مہاتما کے خاندان کے اندر بھی اپنے ذرائع, پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں. اور وہ جو ہیں وہ پھر جب اتنی جگہوں سے تصدیق کے بعد پھر ہم ذرا مذاق کرتے ہیں, ادروائز ہم تو نہیں جا چکے ہوتے. ہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اب اسے ٹیکے لگانا چھوڑ دیا. میں کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ٹیکے وہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ مر گیا نا مدعا میرے گلے پڑ جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن کے پاکستانی چھوڑ گئے. ابھی آئے ہوئے تھے پاکستان, بلکہ آئے ہوئے ہیں. اچھا پروبیبلی آپ کی نظر سے یہ والی خبر گزری تھی, نیو ٹیکسز ورتھ 430 بلین, لیکن آپ اس کی دوسری ہی لائن دیکھیں 1.155 ٹریلین. اوکے, 1155 ارب روپے کے مزید ٹوٹل ٹیکسوں میں سے 403 ارب روپے کے اضافی ٹیکس. ایسے ہاں ترتیب صحیح رکھنی چاہیے نا, میں نے یہ کہا تھا. یہ میری نظر سے پھر ملا چین سے کچھ کے نہیں,
چین سے ملا ہے دلاسا. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کمیونیکے کے اندر, وہ میں نے یار ولاگ کر دیا تو ولاگ کا مزہ خراب کر رہا, ہم نے بڑی کوشش کی خبر اگلی پڑھیں کہ کسی طرح چین جو ہے وہ اس میں کوئی فکرہ ڈل جائے کہ جناب جی نے یا پرائم منسٹر آف چائنا نے عمران خان کو ذاتی طور پہ, میرا مطلب خوش آمدید کہا. اگلے نے اینج کٹوائیاں نے لائن. ٹھیک ہے, پریس ریلیز وہی تھی جو پاکستان کی جاری ہوتی آ رہی 1971 سے, وہی پریس ریلیز تھی. اس کو بس تھوڑا بہت چینج کر کے انڈیو مین سے وزیر اعظم تو بن جاتے ہیں لیکن عزت نہیں ہو پاتی. عزت کوئی نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ نہیں یار, ان کے بھی تو اتنے سارے فین ہیں نا, کم از کم سوشل میڈیا پہ تو ہیں 6% ہے, 420 لاکھ کی. ہاں دیکھیں, گھر کے اندر ایک بھی گالیاں بکنے والا ہو تو سب کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یار کسی آئے گئے کے سامنے بول نہ پڑے, ہیں کسی آئے گئے کے سامنے اس کی زبان نہ کھل جائے, تو وہ سب سے امپورٹنٹ بندہ بن جاتا ہے. تو یوتھیا بھی اسی نسل کا نام ہے نا, گالیاں بکنے کے لیے رکھے ہوئے ہم نے سوشل میڈیا پہ, کہ 200. پھر جب خاص طور پہ بندہ جو ہے وہ اعلیٰ افسر ہو اور عمران خان کا عشق اس پہ سوار ہو جائے, تو وہ پھر تو وردی میں بیٹھ کے گالیاں بکتا ہے نا, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, کہتا پھرتا میری امی شادی کر لیں عمران خان سے. نہیں یہ وہ نہیں ہے. اچھا یہ ہو رہی ہے, یہ اور پارٹی. اچھا جی اگلی خبر چیک کریں. شرح سود ناظرین کرام بڑھتا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف جو قومی بچت کی اسکیمیں ہیں اس میں منافع کم کیا جا رہا ہے, یعنی بچت کرنے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ نکالیں اور جا کے پراپرٹی یا اسٹاک ایکسچینج میں لگائیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں اٹھ رہی موجودہ حکومت کے آنے کے بعد. اور جو ایڈیٹ پالیسی, ایڈیٹ اکنامک پالیسی بقول IMF کی جی, وہ جو احمقانہ جو معاشی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے, اس کے انڈر مارکیٹ اٹھ بھی نہیں سکتی. ٹھیک, اب پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا کمزوری کی وجہ سے ان سے ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے. اور وہ جو پورا اس نے ہائپ لینی تھی مارکیٹ نے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میری بات نوٹ کی جائے, ہے میں تاریخی بات کر رہا ہوں. جی جی. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کے اندر آج تک مارکیٹ کے اندر ایک ریلی ہوتی ہے جب نئی حکومت آتی ہے, بھلے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو, ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا, سیاسی حکومت کی بات کر رہا, بھلے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو, بھلے وہ نواز شریف کی حکومت. اور نواز شریف کی حکومت پہ آنے کے بعد تو مزمل اسلم جیسے 100 بکواس کرتے رہے. تاریخ ہے جی, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنا, 3 دفعہ مارکیٹ چھت پاڑ کے نکلی صرف اس کے حلف اٹھانے کے اوپر. جی جی, بات کے اوپر میں توجہ چاہ رہا ہوں ویسے جی قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے, تاریخ بننے جا رہی ہے, میری بات لکھ لیں. جس دن عمران خان جائے گا, جس دن عمران خان جائے گا, آپ نوٹ کیجئے گا, سٹاک مارکیٹ اس دن اتنی اوپر جائے گی, اتنی اوپر جائے گی, آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ کتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں, یہ میری آبزرویشن ہے. اگر ڈار بیٹھا ہوتا نا 2000 پوائنٹ کی سلامی تھی. یہ میری آبزرویشن ہے اور یہ میری پریڈکشن ہے اپنی آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر. یہ واحد لعین شخص ہوگا جس کے جانے پہ مارکیٹ اٹھے گی. ٹھیک ہے, میں اپنا پیارا لفظ کیوں نہ کہوں, اتنا پیارا لفظ میرے اردو میں موجود ہے لعین کا, اس کے لیے تو میں پنوتی کیوں کہہ کے تو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کروں ساؤتھ انڈیا کے ساتھ. لیکن میری خواہش کچھ اور ہے. ہاں, یہ 8-10 مہینے یا 1 سال بیٹھا رہے, میں تو پورٹ فولیو بنا لوں سستے داموں پہ. نہیں, جنہوں نے پورٹ فولیو بنانا ہے انہوں نے بنا چکے ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں, 10 دے نہیں بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک میری بات یاد رکھیے گا, یہ واحد پاکستان کا حکمران ہوگا جس کے جانے کے اوپر مارکیٹ سیلیبریٹ کرے گی. اور یہ مزمل اسلم وغیرہ اس طرح کے جو نمونے ہوتے ہیں یہ تو تھوڑے سے ہوتے ہیں نا, جس طرح یوتھی اس معاشرے کے اندر تھوڑے سے ہیں, لیکن کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بک بک کر لیتے ہیں تو اس لیے نظروں میں آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ دیکھیے گا جس دن عمران خان کے جانے کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اب ہو, سال بعد ہو, 6 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, اس دن پاکستان کی مارکیٹ ریکارڈ ہسٹری بنائے گی. یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لی جائے, توڑ دے کے سارے نہ ریکارڈ ٹوٹے تو آ کے میری ٹینڈ میں جوتے مار کے جائیے گا کہ تم نے غلط کہا تھا, اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آ کے کہیے گا. سر میں بہت دیکھ رہا ہوں کہ
مارکیٹ ایسے اٹھتی ہے اوپر سے تھوڑا مار کے اس کو دبا دیتے ہیں, پھر اٹھتی ہے پھر تھوڑا مارتے ہیں, پھر اٹھتی ہے پھر تھوڑا مارتے ہیں. تو جن کے اربوں روپے لگے ہوئے, کروڑوں روپے لگے ہوئے, ان کو تو زہر لگتا ہے نا یہ بندہ. اتنے بڑے ایونٹس پہ نہیں وہ چل پا رہی. یار آپ اندازہ کریں کہ آپ پورے 33 پوائنٹ کے کمیونیکے کے اندر کوئی ایک سالڈ بات نہیں ارن کر پائے. سو فار سو کہ جب جناب عمران خان نے ہز ایکسیلنسی یہ جن پنگ کو کہا کہ جی 3 دفعہ آپ دورہ ہمارا کینسل کر چکے ہیں اناؤنس کر کے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں دونوں سائڈ کی کنوینینٹ باہمی رضامندی سے مستقبل میں یہ دورہ کیا جائے گا. مستقبل قریب کا لفظ بھی نہیں لکھا یار انہوں نے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مستقبل کے اندر دونوں سائڈ کی آسانی کے مطابق, کنوینینٹ باہمی آسانی کے مطابق کیا جائے گا. اور چینیں جنہیں مرضی مطلب کہ ہون, اتنے تو بغیرت نہیں ہے نا کہ وہ اس کی میزبانی میں تشریف لائیں جس نے دھرنا دیا تھا ان کے آنے کے اوپر. سوچنا بھی غلط ہے. مہاتما کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی, کمیونیکے میں ڈلوانی نہیں چاہیے تھی, اس کو کسی نے عقل نہیں دی. تیری بزتی ہے گیو, ڈاکومنٹڈ بزتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں مستقبل میں باہمی طور پہ ڈسکس کر کے ٹائم آف کنوینئنس انہوں نے لفظ لکھا جس میں دونوں کے لیے آسانی رہے, تو اس کے اوپر پریزیڈنٹ جی جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں گے. سمبلائز کرتا ہے پریزیڈنٹ آف چائنا جو ہے وہ دنیا میں صومالیہ میں بھی جاتا ہے تو کوئی 10-15-20 ارب ڈالر کے معاہدے اس کی ایسے کھڑے ہو کے وہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے, تو اس کی موجودگی میں سائن ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایشو تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتا کہ میں اس ملک کا دورہ کرنے جاؤں تو اگے VMOU ترے ہوئے. ہاں جی, وہ نا سالڈ کو ایگریمنٹ یہ وہ سارا کچھ اس کا اپنی ایک شان ہے نا, وہ اپنا ایک مطلب کہ وہ شان جو ہے یا اس کی جو رسپیکٹ ہے یا اس کی جو آنر ہے اس کو وہ یوں بڑھاوا دلواتا ہے نا کہ اس ملک میں جائے. وہ MBS کی طرح کوئی میرا مطلب ہے کہ 747 بھر کے نہیں لے کے جاتا کہ ملائیشیا انڈونیشیا کے دورے پہ جا رہے ہیں 22-747 جو ہے اس کے جناب انٹراج میں جا رہا ہے اے ویکھو کی کار. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کرتے تھے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے ہم کوئی ایک سالڈ چیز بھی نہیں لکھوا سکے ان سے مشترکہ اعلامیے کے اندر. ٹھیک, چلیں ورڈ اپ کریں. نجی کمپنیوں نے کچھ اپنے طور پہ چینی کمپنیوں کو گھیر کے کوئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے, ان کو کمیونیکے میں ڈال دیا. اور وہ بلا کیا ہے جی, بھینسوں کی مصنوعی نسل کشی کے لیے لیبارٹری کام کی جائے گی. اے اچیومنٹ کی تھی انہوں نے, دیکھی کٹے نہ بچیاں دے وچ باہر نہیں نکل رہا کٹا بچہ. اب میں نے اس کے اوپر کل کے ولاگ کے اندر بھی ایک لیکچر دیا تھا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بھینسوں کی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے. حیران ہوئے آپ؟ دنیا بھینس کا دودھ پسند نہیں کرتی, وہ گائے کا دودھ پسند کرتی. تو بھینس کی سب سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان میں, اور پاکستان میں بھی یہ پائی جاتی ہے دریائے راوی اور ستلج کا جو ڈیلٹا ہے, ان کے درمیان جو جگہ ہے دریائے راوی, درمیان میں ایک اور بھی دریا آندہ سی بھول گئی ہیں ساڑیاں نسلاں یار, بیاس کی بات تو نہیں کر رہے. دریائے راوی, بیاس اور ستلج, یہ جو زمین ہے اس کے درمیان پائی جاتی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ بھینس کی آبادی اس علاقے میں پائی جاتی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یار نیلی نسل کی, یہ نیل یہاں پہ اگایا کرتے تھے ہم, اب تو کیمیکل ہو گیا, لیکن جب قدرتی ڈائز ہوتی تھیں تو بیاس اور ستلج کے درمیان کا علاوہ نیلی کہلاتا تھا. تو نیلی میں ہم کیوں نیلی کہلاتا تھا کہ نیل اگتا تھا وہاں پہ, ایسے پودے اگتے تھے جن سے نیل بنتا تھا. اور پھر ہم پرلی طرف سے ریاست کی کاٹن یا نیل لے کے تو اس سے پھر ہم نیلے رنگ کی پینٹ بناتے تھے جن کو آج تک آپ جین کہتے ہیں. لاہور کی جو اکبری منڈی تھی یہ نیل کی تجارت ہوتی تھی, یہاں سے نیل اور نمک, یہ 2 چیزوں کی تجارت ہوتی تھی. لاہوری نمک آج بھی کھاندے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ جاتے تھے کہاں بھلا, ویانا آسٹریا, اور وہاں پہ وہ پھر نیلے رنگ کی پینٹیں ہم بنا کے پورے یورپ کو پہناتے تھے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, گورا اسی کے پیچھے پیچھے آیا تھا یہاں پہ, یہ آج کی بات نہیں ہے, کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ نیلے رنگ کی پینٹ ہے, اسے غیر ملکی پہناوا نہ سمجھا کریں, یہ ہم نے دنیا کو بنا کے دی ہے اہل لاہور نے. ٹھیک ہے,
جو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا تاریخ کا حوالہ دیتے جائیں اپنے بچوں کو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. کرے. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. آج کے پروگرام سے وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.